अस्सलाम वालेकुम जी। एक आर्टिकल छपा है दी इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का, और नियाज़ी साहब ने उसके अंदर वही दास्तान लिखी है, वही पागल वाला किस्सा कि पागल खाने से रिहा होके घर जाऊंगा, अपनी शलवार में से लास्टिक निकालूंगा, लास्टिक से गलेल बनाऊंगा, गलेल से बट्टे मार मार के तो हमसायों के शीशे तोड़ूंगा। ये वही कि मुझे जनाब एब्सोल्युटली नॉट कहने के ऊपर अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, हमने अड्डे नहीं दिए। इमामा 28,500 अफगानी जेड़े ने NDS के जो मुलाजमीन थे, राग ने जो कायम की थी अफ़गानिस्तान के अंदर खुफिया एजेंसी NDS खाद की जगह पे, उसके जो और अमरीकियों के जो एजेंट थे वो सारे 28,500 बंदे साढ़े गले पा गई। इमरान खान तो कहता मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। वो अभी तक वो बंदे जा नहीं रहे कहीं पर भी, उनमें से 5,000 गए हैं दिसंबर तक, और बाकी सारे वहीं पे बैठे हुए हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की, और ख़र्चा हमारे गले पड़ रहा है। हमने अब उनको कहना शुरू किया भैन खर्चा तो दियो कम अज़ कम। इन्होंने तो आगे यहाँ पर तकरीबकारी भी करनी शुरू कर दी है। तो उसके बाद फिर ये सारा फटा हो गया, लेकिन वो अलग मौजू है, उस पर आज बात नहीं करते। इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो इसलिए इसको इक़्तिदार से निकाल दिया गया, और दास्तान वही है। कहानी कभी कभी बदल जाती है, कभी उसमें हुसैन हक़ानी डाल देता है कि हुसैन हक़ानी ने जनाब जाके अमरीकियों को कायल किया, कभी डाल देता है कि नवाज शरीफ को पहले कायल किया हुसैन हक़ानी ने, फिर नवाज शरीफ ने उसको इजाज़त दी, फिर वो जाके बाइडन से मिला, बाइडन ने एंथनी ब्लिंकन से कहा, एंथनी ब्लिंकन ने डेविड लू से कहा, डेविड लू ने जनाब बाजवा से कहा, बाजवा ने जनाब यहाँ पे PDM वालों को इकट्ठा करके मेरी हुकूमत गिरा दी। वो फिर वही सारी जो दास्तान के इलास्टिक की बनाऊंगा। अच्छा, ये इस बात की इंडिकेशन करती है इस आर्टिकल की, ये आर्टिकल हमारी इतला के मुताबिक जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने बुलेट पॉइंट के अंदर दिया था, हाथ के अंदर या कागज़ के अंदर बुलेट पॉइंट लिख के बाहर भिजवाए गए थे वकील के ज़रिए, और उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया। और ये जो किताबें नहीं पहुंचाई जा रही, उन किताबों में से एक किताब में ये छुपा के अंदर भिजवाया गया। इन्होंने वेट भी किया, और ये एक नहीं है, ऐसे तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब आर्टिकल उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से लिखवा के रखे हुए हैं, जो आइंदा अन करीब आपको दुनिया भर की मुख्तलिफ पब्लिकेशन के अंदर छपते हुए नज़र आएंगे, ताकि 8 मई के लिए धांधली का माहौल बनाया जा सके। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ये करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल गया था लाहौर में बैठे हुए कि जनाब अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने ये हरकत फरमाई है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो वहाँ पे उसकी दिन रात निगरानी पे लगे हुए हैं, उनको कुछ छोले वोले की रेडी लगा लेनी चाहिए। मेरा मतलब दिस वाज ए पब्लिक सीक्रेट। या फिर दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इसे होने दिया गया, लेट इट हैपन, ठीक है ना, इसे होने दिया गया कि ठीक है हो जाए, ज़रा रौला शला पवेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो अंदर बैठी हुई है, महकमे के अंदर जो सपोर्ट बैठी हुई है, उसने ये फैसिलिटेशन इसके अंदर फराहम की हो, कुछ भी हो सकता है। इनमें से ये मुमकिनात में से हैं जितनी भी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, लेकिन ये हो गया। मैं आज क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मैं इसके ऊपर सवाल लेके नहीं बैठा, मैं उसके कंटेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। ये जो तराना है जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने पढ़ा है, डेविड लू वाला, हुसैन हक़ानी वाला, और रजीम चेंज वाला, और जनरल बाजवा वाला, ये जो तराना पढ़ा है उसने, ये तराने के अंदर दरमियान में पिछले दिनों वक्फ़ा आ गया था। तो वक्फ़ा कब आया था? जब हाफ़िज़ साहब ने अमेरिका के दौरे के ऊपर तशरीफ़ लेके जाना था। उस वक्त बड़ी शद्दोमद के साथ ये मैसेज अमेरिका के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शौकत खानम कैंसर के वॉलंटियर्स को ये बात कन्वे की गई कि हाफ़िज़ साहब के ख़िलाफ़ किसी फोरम के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया ना कि शाहीन से भाई ज़्यादा बरूद वाला खुदकुश बमबार है ना, तो वो आगे गुजर गया। तो अगर आप देखें तो जनरल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर शाह साहब के दौरा अमेरिका के अंदर सिर्फ एक कोई वाक़ा है, मतलब एक नहीं बक की है, ठीक है। तो एक ही वाक़ा जिसका नाम शाहीन से भाई था, बाकी उनके जितने भी थे उनमें से कोई नहीं बोला। मतलब डॉक्टर शहबाज गिल नहीं बोला, मुईद पीरज़ादा नहीं बोला, जो अदरवाइज़ वहाँ पे सेनेटर से, कांग्रेसमैन से मुलाकातें करता फिर रहा था। मैं आपको सबूत दूंगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने के लिए कार्रवाई करें,
ٹھیک ہے. خاص طور پہ محیط پیرزادہ وہ جو باپ کے جعلی انگوٹھے لگوانے والے پاکستان کے اندر موجود ہیں نا, یا پاکستان سے باہر پاکستانی موجود ہیں, ان کے اوپر تو ضرور پابندی لگنی چاہیے. تو اس نے جناب یہ تقریریں کرتا پھر رہا تھا, مختلف کانگریس مین اور سینیٹرز کی اکٹھ یہاں پہ 4-5 دیکھتے ہوتے تقریر آ جاتی سی, تو وہ کرتا پھر رہا تھا. یہ بھی کوئی نہیں بولا, اس کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش رہا. حافظ صاحب جو تھے وہ دورہ ہوا ان کا, پھر دورہ ایکسٹینڈ ہوا, ساتھ میں جناب سونا منڈا جناب ندیم صاحب بھی ہیں, ندیم انجم صاحب بھی موجود تھے. ان کی چوں تک نہیں نکلی جب وہ دورہ کر کے واپس آ گئے, اور دورے کے نتیجے کے اندر صرف ایک رہائی کی جو ہے وہ نوید سنائی گئی جس کا نام خدیجہ شاہ تھا, اور عمران احمد خان نیازی جیل کے اندر ویسے ہی. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا ہے. تو اب انہوں نے وہ پرانا فلم نکالی شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ, وہ جو لکھوا کے رکھے ہوئے تھے آرٹیکل, ان کو چھپوانا شروع کیا ہے. اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ جو امریکہ کے اندر جو لابنگ کی تھی انہوں نے, وہ وقار خان اگر آپ کو یاد ہو, جو اس کا ایڈوائزر رہا کے پی کے اندر, امریکہ بھاگ گیا ہوا ہے لیموزینو والا, تو وہ وقار خان اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے کریکٹر ہیں, انہوں نے جا کے سینیٹر سے اور کانگریس مین سے ملاقاتیں کی تھیں, ان کو ڈونیشنیں دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ بیان شیان جاری کرو, اور کیے بھی تھے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اب پیسے ٹوٹ گئے ہوں گے یا پیسے کاٹ گئے ہوں گے, لیموزین کی کمائی سے اب کانگریس کے اندر لابنگ تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو ضروری تھا کہ مری ہوئی مارا نہ بیچیا جائے. تو اب نہ عید نزدیک ہے کہ زکوٰۃ فطرانہ مل جائے, نہ بقرعید نزدیک ہے کہ کھالوں کے نام پہ پیسے اکٹھے کر لیے جائیں. تو باقی جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ جبران لیاز صاحب اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں, اس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر جا کے, تو میرا مطلب ہے کہ یہاں سے پاکستان سے مختلف قسم کے جا کے وکلا جو ہیں وہ برطانیہ سے وہ اکٹھے کر کے لے آتے تھے. پیسے کوئی نہیں سن پائی جان. تو لابنگ پھر ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی, بغیر پیسے کے جس طرح کا کام ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہوگا. جیسے پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا چلتی ہے ٹیم, ایسے ہی ان کی لابنگ بھی چلی ہوگی, تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے میرا خیال ہے, اب یہاں پہ میں اپنا خیال عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر این جی صحیح, اب ہم بھی پھر لڑائی شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ والا یعنی امریکہ کے خلاف جو ان کا بیانیہ تھا اس کے اندر جو وقفہ آ گیا تھا, وہ وقفہ ختم کر دیا گیا ہے, وہ سیز فائر ختم کر دیا گیا ہے. اب دوبارہ اسی فرنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ احباب کا یہ کہنا ہے کہ اس آرٹیکل سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے جیلوں باہر کوئی نہیں آنا. ٹھیک ہے. لیکن میں ان احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے براہ راست جب لوگوں نے رائے دی تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا, میں یہاں پہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اگر آپ پورا آرٹیکل پڑھیں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پہ ایک لانگ ٹرم احتجاج کی بنیاد رکھی جا رہی, اور لانگ ٹرم 8 فروری تک تو نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے یہ 8 فروری کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کیا کریں گے دنیا کے مختلف دارالحکومتوں کے اندر اور دنیا عالمی فورمز کے باہر, ان کے متاثرین, ان کی کلٹ کے ممبران اور فالورز کیا کریں گے. دراصل انہوں نے اس مضمون کے ذریعے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اپنی یوتھڑ بڑگیڈ اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود اور یوتھڑوں کو انہوں نے بیک وقت میسج دیا ہے کہ 8 فروری کو تو جو ہونا ہے ہونا ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ پورے کا پورا ایک ٹائم لائن بھی ہے اس کے اندر, اور گائیڈ لائن بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ جو ہیں وہ ایک لانگ ٹرم بنیاد رکھ رہے ہیں احتجاج کی, اور یہ لانگ ٹرم کچھ زیادہ نہیں ہوگا. ان کے خیال کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اکتوبر تک پرلونگ کرنا پڑے گا اس حکومت کو, جو 8 فروری کو آئے گی. ایک دن کے لیے ہم نے چین سے نہیں بیٹھنے دینا, اور اکتوبر تک اس کے خلاف ہم نے سڑک گرم رکھنی ہے, یعنی احتجاج کا بازار گرم رکھنا ہے. 8 اکتوبر کو پھر اپنے پیا نے گھر آ جانا. جناب اعجاز الاحسن صاحب جو ہے وہ بن جائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان, اور وہ آتے ہی پھر گڈ ٹو سی یو کہیں گے, 0 میٹر مرسیڈیز بھیجیں گے مجھے لینے کے لیے جیل سے,
اور وہ مجھے پھر جیل سے جب لے کے آئے گی تو مجھے ویلکم کریں گے، گڈ ٹو سی یو کہیں گے، اور پھر جناب بنی گالہ کی طرف روانہ کرنے کے لیے خود عدالت چھوڑ کے برآمدے میں آ کے ہاتھ ملا کے مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے رخصت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس پورے آرٹیکل کو پڑھ جائیے کہ اکتوبر تک نہ کوئی حکومت پاکستان کو امداد دے، نہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، کیونکہ ہم نے آ کے سارے عالمی معاہدے ختم کر دینے ہیں، کیونکہ یہ چوروں کی حکومت ہے، یہ ناجائز حکومت ہے۔ تو جس نے کرنا ہے وہ ہمارے آنے کا انتظار کریں، کیونکہ ہم اکتوبر میں واپس آ رہے ہوں گے عدالتی فیصلے کے ذریعے۔ اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں تو آپ کو بٹوین دی لائن یہ میسج ملتا ہے۔ اب اس میسج میں کس حد تک حقیقت ہے، اگرچہ یہ دیوانے کا خواب ہے، اور یہ اسی طرح کا خواب ہے جو یوتھیوں کو دن رات ان کے جعلی یوٹیوبر جو ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں منہ کے اوپر جھوٹ بول کر۔ مطلب جیسے کہ جناب اظہر صدیق صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے اثاثوں کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ انہیں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو کاغذات بلکہ ہائے نامزدگی فائل کیے ہیں اس کے اندر ان کے اثاثے جو ہیں وہ 2018 کی نسبت 3 کروڑ سے بڑھ کر 31 کروڑ ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے فیکٹ فوکس جو احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ ہے اس سے پہ ان کا آرٹیکل لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس، دستاویزی ثبوت بھی لگائے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ مجھے احمد نورانی صاحب کی کچھ ٹویٹس ریفر کر رہے تھے جس میں احمد نورانی صاحب بھی جناب حضرت اظہر صدیق صاحب کے ہم نوا نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں احمد نورانی صاحب اس وقت ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں یا آج کل جو ہے وہ اظہر صدیق کے ساتھ مل کے جھوٹ بول رہے ہوں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ احمد بھائی بھی خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہی کر دیں تو عوام کا ذرا بھلا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے اس وقت درست کہا تھا یا اب درست کہا ہے، لیکن میں نے تو وہاں سے دیکھ کے کہا ہے، بلکہ وہاں سے بھی کیا دیکھنا میں نے تو جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو سبمیشن کی ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے، میں نے اس سبمیشن کے اندر جو حقائق بیان کیے ہیں انہوں نے اپنے اثاثوں کے بارے میں جو انہوں نے خود کلیم کیا ہے کہ جی میرے اتنے اثاثے ہیں، ڈکلیئر کیا ہے، میں تو ان کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ 2018 میں جب انہوں نے اپنے اثاثے جمع کروائے تھے یا اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، تو اس وقت زمان پارک والا گھر ان کے اثاثوں میں شامل تھا، اور اب جو انہوں نے تفصیل جمع کروائی ہے اس کے اندر زمان پارک والا گھر ان کے اثاثوں میں شامل نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جو باتیں ہم سنتے تھے کہ وہ گھر جو ہے انہوں نے منہ دکھائی پنکی پیرنی کو دے دیا تھا، شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے لکھ کے دیں گا، میں نہیں کہہ رہا، اون چودھری کہہ رہا جی، ٹھیک ہے۔ اون چودھری صاحب فرما رہے ہیں جو اداکارہ نور کے میرا مطلب ہسبینڈ ہیں، انہوں نے قوم کو بتایا کہ جناب انہوں نے کہا پہلے لکھ کے لے آتے، پھر میں لکھ کے لے کے گیا وہ تحریر جس کے اوپر خان صاحب نے دستخط کی اور پھر حجلہ عروسی کے اندر ان کو داخلے کی اجازت ملی۔ وہ مطلب موکلین نے یہ کہا تھا نا، اوپر سے حکم تھا، ٹھیک۔ تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے فیوچر ایجنڈے کی جو ہے وہ انکشاف کر دیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جس کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، جس کو نہیں سمجھ آیا وہ جناب ٹھیک ہے شیر کرتا رہے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، بس وہ اس پہ ڈانس کرتا رہے، دھمال ڈالتا رہے، جس کو سمجھ نہیں آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔